ख्याल में जिसकी इब्तिदा मलिक साहब ने की है, ये 3 नुकात शामिल है: हालिया शदीद बर्फ़बारी और बारिशों से पैदा होने वाले मसाइल, बलूचिस्तान में बेपनाह महंगाई और अशियाए खुर्द-ओ-नोश की किल्लत और अमन अमान का सूरत-ए-हाल। जनाब स्पीकर साहब, मैं कोशिश करूँगा कि क्योंकि ये तीनों शायद मुश्तरक एजेंडा है और तीनों पे बैक वक्त बात करनी है, मेरी ज़्यादा कोशिश होगी कि मैं हालिया बारिश और बर्फ़बारी से जो होने वाले नुकसानात हैं उन पे बात करूँ। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई अरसे से एक खुशहाली की तवील लहर चली आ रही थी। मेरे ख्याल में 1998 से लेकर 2006 तक एक लहर चली, फिर उसके बाद कुछ अरसा तक बारिशें होती रही लेकिन मौसम के मुताबिक नहीं हुई और बहुत कम बारिशें हुई। और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके मेरे ख़्याल में जो 32 अज़ला है उनमें से 26 अज़ला जो है आफत ज़दा करार दिए गए। और इन बारिशों की जो हालिया लहर आई है, उस वक्त जो खुशहाली की एक लहर आई थी बलूचिस्तान में, उससे भी बलूचिस्तान के जो मालदारी थी, जो ज़मींदारी थी, उसमें मालदारों को भी अरबों रुपए का नुकसानात हुए थे। और मेरे ख़्याल में 86 लाख दरख्त जो है ज़मींदारों ने जो है पानी न मिलने की वजह से अपनी दरख्तें निकाली। कहा जा रहा था कि शायद हमने इतनी दरख्तें निकाली है और पानी इतना ज़ाया हो चुका है कि आने वाले शायद 8-10 सालों के बाद बलूचिस्तान के अक्सर अज़ला जो है यहाँ से कूच कर चले जाएंगे और माहौलियाती जो तब्दीली है उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है बलूचिस्तान के इन 26 अज़ला पे पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला की अपनी कुदरत है कि जब वो साइकिल चलता है तो फिर बारिशों का एक सिलसिला, अब खुसूसन पिछले साल बारिशों और बर्फ़बारी का एक छोटा सा सिलसिला शुरू हुआ और इस साल अल्लाह की एक बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मौजूदा बारिशें और बर्फ़बारी जो है बिल्कुल मौसम के मुताबिक हो रहे हैं। ऐसे मौसम में तो वो खुशकाबजात जो बलूचिस्तान में कई अरसे से हुआ करता था, हमारे कोयटा से मुअल्लिक इलाके दश्त आबाद हुआ करते थे, आज दोबारा वो तमाम इलाके अल्लाह ताला की मेहरबानी से आबाद और सरसब्ज़ है। जनाब स्पीकर साहब, बारिशें और बर्फ़बारी जो है अल्लाह की नेमत है, लेकिन जहाँ पे हुकूमतें होती है, जहाँ पे रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, आजकल साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि हम 1 साल पहले कह चुके थे कि अगले साल बर्फ़बारी का एक बहुत बड़ा लहर होगा, बारिशें ज़्यादा होगी, ये अज़ला में बारिशें होनी हैं और ये तमाम चीज़ें जो है हमें नेट बता देती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमतें वक्त से पहले इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करती है कि अगर इस किस्म की कहीं पे बड़ी बारिश हो या बर्फ़बारी हो, उसमें से कम नुकसानात, लोगों का कम से कम नुकसानात हो और आगाही मुहिम शुरू की जाती है। आवाम को बताया जाता है कि जिन जिन इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है उन इलाकों में सफ़र न करे या उनको रोका जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में जो बर्फ़बारी एक बहुत बड़ी अरसे के बाद एक अच्छी बर्फ़बारी हुई जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, लेकिन हमारे अवाम के लिए जनाब स्पीकर साहब ये एक ज़हमत बन गई। और ख़ासकर आपने देखा कि कान में तरज़ई के मकाम पे जो सैकड़ों गाड़ियाँ फंसी रही और
وہ ایک بندہ جو اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا اس نے کوشش کی، میرے خیال میں 100 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکالا، اپنے گھر لایا. ہماری پوری حکومت، ہماری پوری مشینری جو ہے میرے خیال میں وہ تیسرے دن تک بھی ہے اس علاقے میں نہیں پہنچ سکی. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے اسی موقع پہ اموات بھی ہوا. خصوصاً میں جس حلقے سے جناب اسپیکر صاحب تعلق رکھتا ہوں وہ کوئٹہ کے مضافات اور گرد و نواح کے علاقے ہے، جس میں سریاب ہے، انا ہے، اڑک ہے، سراں اڑگی ہے، زڑخو ہے، مارواڑ ہے. جناب اسپیکر صاحب آج بھی اگر ان علاقوں کو دیکھا جائے یہاں پہ ہماری حکومت نے راستے بھی نہیں کھولے ہیں. پہلے تو برف باری سے راستے بند تھے، اب جو پانیاں بہہ رہے ہیں وہ شیلوں میں، جو نالوں میں پانیاں بہہ رہی ہے، جو راستے اور رکاوٹیں ہیں. میرے خیال میں جب میں نے صوبائی حکومت میں ایم ڈی جو ہمارے پی ڈی ایم ہے اس سے میں نے رابطہ کیا کہ انا اڑک زڑخو سراں اڑگی اور سریاب زڑخو کی طرف راستے بند ہے، ہمیں کوئی گریڈر کا انتظام کر کے دے. تو اس نے بالکل کہا کہ اس کا بندوبست جو ہے ہم نے ڈی سی کو دیا ہے. جب میں نے ڈی سی سے رابطہ کیا جناب اسپیکر صاحب تو ڈی سی نے کہا کہ آپ خود ٹریکٹر کا بندوبست کر کے ان علاقوں میں چلائے، ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. اگر پورے کوئٹہ، پورے بلوچستان میں آپ کی میٹروپولیٹن کے اندر ایک گریڈر تھا، میرے خیال میں جب میں نے ان سے رابطہ کیا کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، راستے بند ہے، دور نہیں، یہ کوئٹہ شہر سے تقریباً 8 کلومیٹر کے مقام پہ ہے، میاں گنڈی، ہزار گنجی. میرے خیال میں 10 دن تک یہاں پہ لوگ پھنسے رہے. اور آپ کو وہ تصویریں میرے خیال میں اخبارات میں بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ ٹریکٹریں بلا کر جو ہے راستوں کو صاف کیے. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا شکریہ کہ اس نے کوشش کی کہ کچھ علاقوں کو کھولا جائے، لیکن ان کے ساتھ مشینری جو ہے میرے خیال میں کوئی ایک ٹریکٹر بھی نہیں تھا، صرف ان کو کہا گیا تھا کہ راستوں کو جو ہے آپ وہ کریں. اور انے کے مقام پہ ایک چھت گرنے سے، جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ ایک ہی گھر میں جو ہے ایک ماں، اس کی 2 بچیاں اور ایک بچے جو ہے وہ عبدالشکور نامی کے گھر میں وہ وہاں پہ گھر میں شہید ہوئے. بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آج تک کوئی نمائندہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کا نمائندہ ہو یا عوامی نمائندہ ہو، ان کے گھر وہاں تک نہیں پہنچے، وہاں پہ کسی نے فاتحہ خوانی تک نہیں کی. ان علاقوں میں جناب اسپیکر صاحب لوگوں کے دیواریں، لوگوں کی چھتیں، لوگوں کے راستے بہہ گئے ہیں. یہاں پہ کروڑوں روپے نہیں بلکہ اربوں روپے کا نقصانات ہو چکا ہے. لیکن آج تک آپ پوچھ لیں کسی علاقے میں ایک سمپل سروے بھی نہیں کیا ہے. کل ان کے نقصانات کا ازالہ تو اپنی جگہ، لیکن آج بھی اگر آپ اپنی ڈسٹرکٹ کوئٹہ کی رپورٹ لے لے کہ آپ ہمیں رپورٹ دے دیں کہ ان علاقوں میں کتنے نقصانات ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی پٹواری بھی آج تک ان علاقوں میں نہیں گیا ہے. لیکن بحیثیت ایک عوامی نمائندہ ہم نے بار بار ان کو مطلع کیا ہے. میرے حلقے میں جو پی ڈی ایم اے ہے، میں آج اس فلور پہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے نے میرے خیال میں 100 لوگوں کو جو ہے یا 110 لوگ ہیں جن کو انہوں نے ایک سادہ چٹائی، ایک کمبل، ایک بالٹی اس کے ساتھ تھا، ایک اور کوئی چوتھا چیز تھا. یہ مدد جو ہے ہماری صوبائی حکومت نے کی ہے. آپ اگر پی ڈی ایم اے کی مثال لے لیں یا اس کی وہاں سے ریکارڈ نکالا جائے تو میرے خیال میں آج اس نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں. اس کوئٹہ قریب کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 100 سے زیادہ لوگوں کے گھروں تک اب نہیں پہنچ سکے اور ان کی طرف سے کوئی راشن کا بندوبست، ایک گھر میں بھی کسی کو راشن نہیں ملا. لوگ 10 دن 15 دن اپنے گھروں میں محصور رہے. جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ جو ہے آج کے اس ایجنڈے میں جو شامل، خاص کر امن و امان کی باتیں جو ہو رہی ہے،
آپ نے دیکھا کہ امن و امان کی مثال کل اپوزیشن کے ریکوزیشن پہ جو اجلاس شروع ہوا اس پہ فوراً ہی ایک حکومتی میرے دوست اصغر خان اچکزئی کھڑے ہو کر جو ہے چمن میں امن و امان کے متعلق باتیں شروع کیا کہ لوگ یہاں پہ اس طرح اغوا ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اس طرح جو ہے ان سے تاوان لے کے اور ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ آج بھی چمن کے شارع وہ کہہ رہا تھا کہ بند ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب ان حکومتی نمائندوں سے کہ آپ حکومت کا حصہ بھی ہے، آپ وزیر بھی ہے، آپ کابینہ میں بیٹھ کر فیصلے بھی کرتے ہیں، آپ خود جب اتنا پریشان ہیں کہ آپ خود میر کہتے ہیں اسد صاحب گورنمنٹ کے نمائندے آپ لوگ ہیں، تھوڑا آپ لوگ امن امان کے حوالے سے 2 منسٹر ہیں ان سے ماشاءاللہ۔ گلا نہیں ہے، وہ کچھ ہمارے کچھ ان کی اپنی وہ ہے، لیکن گورنمنٹ ویسے تو گورنمنٹ کی کولیشن میں ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ، نہ امن و امان والے ادارے ہیں۔ آپ نے بھی رولنگ دی، بلایا، یہ صوبہ اور اس کی قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو کوستے ہیں، ملتا کسی کو کچھ نہیں، بس آپس کی ایک لڑائی جاری ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، امن و امان پہ بات ہو رہی ہے اور پھر بلوچستان کے امن و امان پہ، اس بس بلوچستان بدقسمت صوبے کے امن و امان پہ جس پہ 40 ارب روپے سے زیادہ امن و امان پہ خرچ کیا جا رہا ہے، جو ہماری اپنی بجٹ سے، جو ہمارے بلوچستان کی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سے زیادہ کئی فنڈ ہے۔ اس امن و امان کے سننے کے لیے کوئی امن و امان کا کوئی ادارہ ہے، کوئی وزیر، کوئی بیوروکریسی، ماشاءاللہ ہمارے 2 کوئی بھی وزیر موجود بھی ہیں اور مین کولیشن میں بھی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ تو 2 کافی ہیں ہمارے تاکہ جناب اسپیکر صاحب ان کی مہربانی کہ وہ پھر بھی یہ احساس رکھتے ہیں کہ کورم رہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ وہ امن و امان پہ جس پہ آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، خود ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اس امن و امان کے بارے میں کیا بات کریں، جس سے حکومتی کولیشن پارٹنر نے اٹھ کر کل امن و امان پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیا۔ اصغر خان اچکزئی اٹھ کر جب پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیا، آپ نے کہا کہ اس امن و امان کا ایجنڈا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، کل اس پہ بات ہوگی، لیکن اس کو اتنی جلدی تھی، اس نے اپنی باتیں کل اس لیے مکمل کی کہ وہاں روڈ بنتا۔ آج اس کو امن و امان سے کوئی واسطہ نہیں جناب اسپیکر صاحب، اور مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں امن و امان پہ بات کروں اور سننے والا کوئی نہیں ہے، تو میں اسی پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ سن لیں موجود ہے شکیلہ نوید